बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी USA खुसूसी प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम। मैं हूँ आपका मेज़बान अल्लामा मोहम्मद काशिफ मदनी। रोज़ की बिना पर हमारे पास उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं। आज भी खूबसूरत उलमा और मुमताज़ मकाम रखने वाले मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना आबद हुसैन ज़ियाई साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला अल्लामा साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी तरफ से भी, और देसी टीवी USA की पूरी टीम की जानब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। जिस तरह मुहर्रमुल हराम के हवाले से रोज़ की बिना पर आप प्रोग्राम देखते हैं, आज भी हम उसी कावश में हाज़िर हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बचपने के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि आपका बचपना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बत में गुज़रा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास कुर्बत आपको नसीब हुई। उसी वाले से आज अल्लामा साहब से पहला सवाल मेरा ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने के हवाले से आप इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे, जिनकी खातिर तमाम कायनात को बनाया गया। सुभान अल्लाह। कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, सब को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी सदक़े से ही सारी कायनात पढ़ रही है। बेशक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन से ही बड़ी शान अता की थी। बेशक इतनी शान अता की थी कि आपका ज़िक्र आपकी पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत का भी ज़िक्र शुरू हो गया। यहाँ तक कि आपके बचपन के अंदर भी आपकी शहादत के तज़किरे भी शुरू हो गए थे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन इतना नूरानी और पाकीज़ा गुज़रा कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो इमाम अली मकाम इस आयत करीमा के एक मदहर थे। सुभान अल्लाह। आपकी ज़िंदगी इतनी पाकीज़ा गुज़री, आपका बचपन इतना पाकीज़ा गुज़रा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेशक इमाम अली मकाम बचपन के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अली मकाम को सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि ये मेरे फूल हैं। सुभान अल्लाह। और आपसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू महसूस किया करते थे। इसी तरह इमाम अली मकाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने एक दफ़ा तख्तियाँ लिखीं। सुभान अल्लाह। वो तख्तियाँ जब लिख चुके तो अपनी प्यारी अम्मी जान हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह के अंदर हाज़िर हो गए और अर्ज़ करने लगे कि ए अम्मी जान, हम दोनों भाइयों ने तख्तियाँ लिखी हैं, आप फ़ैसला फ़रमाएँ कि किसकी तख्ती ज़्यादा ख़ूबसूरत लिखी गई है। तो सैयदा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने बेटों की ये बात सुनती हैं तो आप एक सोच के अंदर मुब्तला हो जाती हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो है तख्ती वो ख़ूबसूरत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल रंजीदा हो जाए, आप परेशान हो जाएं। तो अगर मैं ये कह दूं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तख्ती ख़ूबसूरत लिखी गई है, तो कहीं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिल रंजीदा और परेशान ना हो जाए। तो आपने अपने साहबजादों से कहा कि आप दोनों का फ़ैसला हज़रत इमाम अली मकाम
اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا تختیوں کے معاملے کے اندر جو فیصلہ ہے وہ آپ کے بابا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائیں گے۔ جب حسنین کریمین حضرت مولا کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابا جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں کہ کس کی تختی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، یہی جملہ تھا۔ امام مولا علی علیہ السلام بھی جب آپ نے اپنے بیٹوں کا یہ جملہ سنا تو آپ بھی سوچنے کے اندر مجبور ہو گئے کہ اب میں کیا فیصلہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کر دوں تو امام حسین علیہ السلام کا دل پریشان ہو جائے، آپ رنجیدہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق کے اندر فیصلہ کر دوں تو امام حسن علیہ السلام کا دل رنجیدہ اور پریشان ہو جائے۔ تو پھر آپ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں کا فیصلہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی آپ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دونوں شہزادے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے نانا جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں کہ کس کی تختی زیادہ خوبصورت لکھی گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذہن کے اندر بھی یہی خیال دوڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کا اگر صحیح کہہ دیا جائے تو دوسرے کا دل رنجیدہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اے میرے نواسو، اے میرے خوبصورت شہزادوں، اے میرے پیارے بیٹو، تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت ہی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین، تم جاؤ اور جا کر میرے محبوب کے نواسوں کے اندر فیصلہ کر دو۔ تو جبریل امین عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، وہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور اس کو آسمان کی طرف اچھالنا اور حسنین کریمین سے عرض کرنا کہ اے حسنین کریمین، اگر یہ سیب میں آسمان کی طرف اس کو اچھالوں گا، اگر یہ سیب نیچے آ کر جس کی تختی کے اوپر گرے گا وہی سب سے خوبصورت رائٹنگ والا، وہی سب سے خوبصورت خوشخطی والا، وہی سب سے بہترین تختی لکھنے والا، اس کا یہ فیصلہ ہوگا۔ تو امام عالی مقام اور امام حسن علیہ السلام نے جب اپنی تختیاں رکھیں تو حضرت جبریل امین نے اس سیب کو آسمان کی طرف اچھالا، اور جب وہ سیب نیچے گرا تو نیچے گرنا تھا کہ وہ سیب دو ٹکڑے ہوا، اور آدھا امام حسن علیہ السلام کی تختی کے اوپر اور آدھا امام حسین علیہ السلام کی تختی کے اوپر گر گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے شہزادوں میں سے کسی ایک کا بھی دل رنجیدہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ اتنا خوبصورت فرمایا کہ دونوں شہزادے خوش ہو گئے، اور جب اللہ رب العزت خوش ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہو گئے، حسنین کریمین بھی خوش ہو گئے، اور خاتون جنت بھی خوش ہو گئیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے۔ تو یہ فیصلہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بچپن کی ایک عظیم ان کے مرتبے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عظیم مرتبے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تا حیات امام عالی مقام حسنین کریمین اور تمام اہل بیت اطہار کا خادم اور غلام رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سعادات کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب ارشاد فرماتے۔ کافی سارے دوستوں کی خواہش یہ تھی کہ پروگرام کے دوران جو منقبت شریف پیش کی جاتی ہے آپ خود پیش کیا کریں، تو آج کافی سارے دوستوں کی خواہش پہ میں خود پڑھنے لگا ہوں۔ چار سو
چرچا تیرا اے حسین ابن علی، چار سو چرچا تیرا اے حسین ابن علی، چار سو چرچا تیرا اے حسین ابن علی، چار سو چرچا تیرا اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، اور گود میں نانا کے کھیلے مصطفیٰ چومے قدم، گود میں نانا کے کھیلے مصطفیٰ چومے قدم، کیا حسین بچپن تیرا، کیا حسین بچپن تیرا اے حسین ابن علی، کیا حسین بچپن تیرا اے حسین ابن علی، اور زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا، زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا، صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین ابن علی، صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی۔ میں علامہ صاحب کی خدمت پہ پھر گزارش کروں گا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی زندگی مبارکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اور بہترین نمونہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کہ جو شخص امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتا رہا، اللہ رب العزت اس کو دونوں جہانوں کے اندر سرخریاں عطا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے آپ کی ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم صفت وہ ہے امام علی مقام کی سخاوت۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام اپنے جد اعلیٰ نبی کریم علیہ السلام کی طرح سخاوت کے اندر اتنے با کمال تھے کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر دشمن بھی اش اش کر اٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی حیران ہو جایا کرتے تھے کہ امام علی مقام کو اللہ رب العزت نے کیسی سخاوت عطا کی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے شاید یہ بات سنی ہو کہ امام علی مقام مدینہ پاک کے اندر جب تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف قسم کے سب و شتم کرنے لگا اور اپنے دل کے بغض کو ظاہر کرنے لگا،
اور اپنی بدبختی کے اوپر مہر لگانے لگا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتا چلا جاتا تھا اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر سب و شتم کرتا چلا جاتا تھا کہ آپ کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک کے رہنے والا نہیں لگتا، تبھی تو مولا کائنات کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ باہر کے رہنے والا ہے، اس شہر کے اندر یہ ایک مہمان کے طور پر ہے، تو آپ نے مہمان نوازی کے طور پر اس شخص کو اپنے ساتھ لے لیا اور وہ شخص بھی ساتھ چلنے لگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس ہستی کو میں سب و شتم کر رہا ہوں یہ اسی عظیم ہستی کا عظیم بیٹا ہے۔ جب وہ کافر، وہ ایک مولا کائنات شیر خدا پر سب و شتم کرنے والا، اپنے دل کی بغض کو ظاہر کرنے والا امام عالی مقام کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ جب امام عالی مقام کے گھر کے اندر وہ پہنچا تو امام عالی مقام نے اس کی بہترین مہمان نوازی کی، اس کو طرح طرح کے کھانے کھلائے، شربت پیش کیے، اور جب جانے لگا تو اس کو بہت سارا مال و زر بھی عطا کیا، ماشاءاللہ۔ اور وہ شخص بڑا حیران تھا، اور جب جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن اتنی کرم نوازیاں کرنے والے کا نام تو پوچھتا چلوں کہ یہ ہے کون۔ جب اس شخص نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں، تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والد کو تو سب و شتم کر رہا ہے میں اسی کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ بات اس نے سنی تو حیران اور پریشان رہ گیا کہ جس کے والد کے متعلق میں اتنی بد کلامی کر رہا تھا اس کا بیٹا میرے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے۔ تو اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے دل کے اندر سے بغض علی کو نکالا اور تائب ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ امام علی مقام کی سخاوت دیکھ کر وہ وہاں سے رخصت ہوا اور اپنے آپ کو بغض اہل بیت کی لعنت سے پاک کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ امام علی مقام کی سخاوت کے متعلق آتا ہے کہ یمن کے شہر سے دو شخص امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم یمن سے آئے ہیں، ہماری بیٹی کا نکاح ہے اور ہمارے پاس کچھ ایسا موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم تنگ دست ہیں، اور ہم آپ کی بارگاہ کے اندر آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی ایک اچھے انداز سے کر سکیں۔ تو امام علی مقام نے سب سے پہلے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانا پیش کیا، مختلف قسم کے شربت پیش کیے، طرح طرح کی مہمان نوازی کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو 2 اونٹ بما سامان کے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے امام علی مقام یہ آپ نے اتنا مال و زر ہمیں عطا کر دیا۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں حسین ابن علی ہوں، تم تو صرف 2 آئے ہو، اگر 100 بھی ہوتے تو یہ حسین ابن علی تمہیں 100 اونٹ بما سامان عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ امام علی مقام کی سخاوت تھی کہ جو کائنات کے اندر مشہور تھی۔ اور اسی طرح امام علی مقام کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت امام علی مقام کی وہ عبادت گزاری، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانے کو اپنی زندگی کے اندر اتنا لازم پکڑا ہوا تھا کہ میدان کربلا کے اندر بھی اللہ رب العزت کے سجدے کو قضا نہیں ہونے دیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو جب ایک رات کا موقع دیا گیا
تو آپ نے اپنی ساری زندگی کی وہی روٹین رکھی، اور اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور قرآن سے آپ کو ایسا لگاؤ تھا، ایسا پیار تھا، ایسی محبت تھی کہ کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک امام عالی مقام کی جو کیا قرآن سے محبت تھی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، کہ امام عالی مقام نے جبکہ وہ جانتے تھے کہ صبح ان کو شہید کر دیا جائے گا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ علی اصغر کے ننھے گلے کے اندر جانوروں والا تیر مار دیا جائے گا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ علی اکبر و قاسم جیسی عظیم جوان میدان کربلا میں کٹ گریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اور جب میدان کربلا سجا تو امام عالی مقام کے سر اقدس کو جب تن سے جدا کر دیا گیا تو امام عالی مقام نے اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کو نہ چھوڑا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ امام عالی مقام نیزے کی نوک پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر آپ کے اندر یہ صفت پائی گئی، آپ نے میری اس سیرت پر عمل کر لیا، آپ نے میرے اس طریقے کو اپنا لیا، تو پھر قرآن مرنے کے بعد بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، قبر کے اندر بھی قرآن تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ تم نے میری سیرت کو اپنانا ہوگا۔ میں نے اگر دنیا کے اندر قرآن کو نہیں ترک کیا تو تم نے بھی دنیا کے اندر قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو کبھی ترک نہیں کرنا، تو پھر قرآن تمہیں کیا صلہ دے گا؟ قرآن یہ صلہ دے گا کہ قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اور پل صراط کے اندر بھی، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی قرآن تمہارا رفیق بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں امام عالی مقام جیسی ایک عظیم ہستی عطا کی، تو بس دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تا حیات امام عالی مقام علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت اور آپ کے بچپنے کے حوالے سے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔